अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा ने। ज़रताज साहिबा, शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जो सियासी जमातें हैं उनसे गुजारिश है कि वो पाक फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। एक और भी अहम बात उनकी जानिब से आज की गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से उनकी मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की तोसी का मुतालबा नहीं किया गया और ना ही वो तोसी लेंगे। बहुत से अहम मामलात हैं। एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि अमेरिका की जानिब से डिमांड की गई हो कि वो फ़ौजी अड्डे दें। अगर डिमांड की जाती तो वही जवाब होता जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दिया था। बहुत से अहम निकात हैं जिन पे हम बात करेंगे। दूसरी जनिब अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है, हिदायत की गई हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला है, जो केस है, उसको 30 दिन के अंदर निपटाया जाए। कासिम सूरी ने 123 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। अब ये भी एक सवाल है कि क्या आइनी तरीक़ाकार पूरा किया गया है और क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एतराज़ तो नहीं उठाएगा। काबीना अभी तक तश्कील नहीं हो सकी, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं है, ये कहना है पाक फ़ौज के तर्जुमान का। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव लेती रही कि एक साजिश के नतीजे में, एक बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में उनकी हुकूमत को हटाया गया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये को इससे धचका लगा है, दम तोड़ गया है ये जो बयानिया है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत ये है कि पिछले 2-3 हफ़्ते में जिन अफवाहों ने, क्यास आराइयों ने, तबसरों ने, तज्ज़ियों ने जन्म लिया और जिसकी वजह से जिसकी ज़द पाकिस्तान आर्मी पर पड़ रही थी, उन सब की उन्होंने वजाहत कर दी और ये बता दिया कि एलामिया का असल अल्फाज क्या थे और इनपुट हमारी क्या थी। वो तो नहीं बताई कि हमारी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि एलामिया से वो साफ ज़ाहिर होता है कि हमारी इनपुट क्या थी। दूसरा, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो आम तौर पर जब भी कोई ऐसा बहरान हो कि जी वो आर्मी चीफ साहब चूँकि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो ये बातें हो रही हैं, बातें शुरू हो जाती हैं, वो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उनकी ना ख्वाहिश है और अगर कोई कहेगा भी या किसी ने कहा भी तो उन्होंने कबूल नहीं किया, कबूल नहीं करेंगे, ये क्लियर हो गया। जो 9 अप्रैल की रात को कुछ वाक़यात BBC ने रिपोर्ट किए, मकामी मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, वो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। और साथ ही साथ ये जो एक अजीब और चल रही थी विस्परिंग कैंपेन कि जी मार्शल लॉ आ रहा था या मार्शल लॉ आ सकता है, उन्होंने कह दिया कि मार्शल लॉ का ना अब किसी का इरादा था ना आइंदा मुस्तकबिल में ये आ सकता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है जी। तो ये एक क्लियर स्टांस और स्टैंड लिया है पाक फ़ौज ने अपने तर्जमान के ज़रिए और सियासतदानों से ये तवक्को की है उन्होंने और कहा भी है कि जी आप हमें घसीटें नहीं सियासी मामलात में, आप अपने सियासी मामलात ख़ुद तय करें जी। अपने पाँव पर खड़े हों, अपने मामलात मिल बैठ कर तय करें और हमें खामखा ज़रूरत नहीं है कि किसी मामले में हम मुदाखलत नहीं करना चाहते तो आप भी मजबूर ना करें या आप भी हमें घसीट करना तय करें कि ये काम आप करें, वो काम आप करें, ये वो। तो लेकिन ये जो एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जी, उस हवाले से जो बात उन्होंने की उसका हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा हुआ है। अब ज़रताज गुल साहिबा से हम पूछते हैं कि ये जो आलमी साजिश का बयानिया था, जब DGISPR कह रहे हैं कि जी एलामिया में साजिश का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात हुई और डिमास जो था वो इसीलिए दिया गया। तो अब आपका जो ये सारा ज़ोर था कि जी एक आलमी साजिश हुई है और उस साजिश के नतीजे में हुकूमत गिराई गई और हुकूमत गिराने के बाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो मुसल्लत की गई पाकिस्तान पर, ये तो अब ख़त्म हो गया है। ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू इरशाद आरिफ साहब, थैंक यू फैसल। मैं समझती हूँ कि आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
اس میں یہ بالکل ہمارے موقف کی تائید ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کی تائید ہے کہ دھمکی آمیز مراسلہ ایک حقیقت ہے، اور افواج پاکستان نے ہمارے اس موقف کے اوپر جو ہے وہ مہر ثبت کر دی ہے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے، تاکہ وہ تمام محرکات اور تمام وہ ملوث اشخاص میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے بیرونی آقاؤں کے اشاروں کے اوپر پاکستانی الیکٹڈ حکومت کو گرایا ہے، تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے اور سزائیں بھی دی جا سکیں. تو میرے خیال میں ہمارا موقف تو بہت زبردست آگے گیا ہے، اور یہ بالکل دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی ہے، اور یہ بھی ان کا کہنا کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں کہا ہے، اور یہ بھی الفاظ کہ اگر ہم سے اڈے مانگے جاتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا گیا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، تو افواج پاکستان کا بھی یہی جو ہے موقف ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ان سیاسی بونوں کو ناچنا چاہیے جو 85 سیٹوں کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق کا اور سیاسی لوٹے اور ضمیر فروشی کر کے اور بیرونی اقاؤں کے اشاروں کے اوپر ناچ کے جو ایک چوروں کی قومی ڈاکوں کی کرسی پر وہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا اسٹانس ہے وہ اپنی جگہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے جانے کو ایک عالمی سازش کا رنگ دیا. آج بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ سازش نہ ہوئی ہے، نہ پہلے اگر ہوئی تو نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی، نہ اب ہو رہی ہے اور نہ آئندہ ہونے دیں گے. آپ کا جو عالمی سازش کا بیانیہ تھا، آپ نہیں سمجھتی کہ آج اس کی نفی ہو گئی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو عالمی سازش کا بیانیہ تھا وہ ایک حقیقت ہے. مراسلہ جو سائفر بھیجا گیا تھا، یہ باقاعدہ ڈیمارچ جو ہے وہ ایک جو ہمارے ڈپلومیٹک وہ ہے اس کی طرف سے یہ آنسر کیا گیا تھا کہ اس کو ڈیمارچ کرنا چاہیے، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہر دروازہ کٹکھٹایا اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. سازش کر کے ہی بیرونی قوتیں پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ جو ایک ساورینٹی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے میر جعفر اور میر صادقوں کے ذریعے اور قومی چوروں کے ذریعے وہ مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی ہے، جو کہ یہ ہم ان کو ہضم نہیں ہونے دیں گے. اور عالمی سازش بالکل ہے، اور یہ اس کو باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا ہے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بالکل اس کا ہمارے موقف کی انڈورسمنٹ کی ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ تو آج ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو کہتے ہیں مراسلہ ہی نہیں ہے، جو کہتے تھے کہ بیرونی کوئی طاقتیں ہیں ہی نہیں، کوئی بیرونی سازش ہوئی ہی نہیں ہے. اب سازش کو باقاعدہ ہے کہ یہ سازش کے اندر کون کون سے میر جعفر اور میر صادق تھے، کس کس نے پیسے لیے اور ایک الیکٹڈ حکومت کو اور پاکستان کے رجیم چینج کرنے کی مدد دی. یہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، بلکہ قاسم خان سوری جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں، جب انہوں نے استعفیٰ دیا انہوں نے باقاعدہ ایک مراسلہ جو ہے انہوں نے ایک باقاعدہ بھیجا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے. اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو یہ بتائے گا نا کہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کون تھا، اور وہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ایک 85 سیٹوں والے کو، یہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور یہاں پہ عوام کا مینڈیٹ ہے، جو ووٹ لے کر آتے ہیں وہی وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے. تو 155 سیٹوں والوں کو سازش کر کے وہاں سے ہٹایا گیا، اور جس کا مینڈیٹ نہیں ہے اس کو وہاں پہ زبردستی بٹھایا گیا ہے. نہ اس کی حیثیت ہے. عوام کی عدالت جب بھی لگے گی، الیکشن سے جتنا مرضی یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ لے، جب بھی عوام کی عدالت میں جائے گے، جب بھی ووٹ کی پرچی آئے گی، ووٹ کے ذریعے انقلاب آپ کے سامنے ہے کہ پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوبارہ انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس کرسی پہ بیٹھیں گے. زرداری صاحبہ، آپ نے اسمبلی سے آپ نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. 155 آپ کے ووٹ تھے ممبران اسمبلی، 123 نے استعفیٰ دیا ہے. یہ کہ اتنی زیادہ تعداد جو ہے منحرف ہے ہو چکی ہے آپ کے، یعنی کم و بیش 27 اور 47 ممبر جو ہیں، کم و بیش 37 ممبر آپ کے منحرف ہو چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار تھا کہ ان ممبران کو بلایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، وہ سوری صاحب نے نہیں کیا. تو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہے، وہاں اگر ممبران کو بلا لیا گیا تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ اور ممبران کہیں کہ ہم نے تو زبردستی ہم سے استعفے لیے کہ ہم تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اسمبلیوں سے باہر آ گئے، سسٹم سے نکل گئے، تو پھر آپ کی قوت کیا ہوگی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنوا سکیں یا حکومت کو مجبور کر سکیں کہ اس مراسلے کی مزید تحقیقات کی جائے؟ دیکھیں، سسٹم سے میں تو ہم بالکل جو ہے ہم اس سسٹم کا چوری شدہ مینڈیٹ کا، امپورٹڈ حکومت کا
بیرونی طاقتوں کے اہلکار کا، قومی چوروں کی حکومت کا ہم حصہ نہیں بن سکتے، چاہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کی تقریریں سننی ہوتی یا ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے کہ تو ایک علی محمد خان ہی کافی تھا، جس طریقے سے انہوں نے قومی چوروں کی اس دن درگت بنائی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس اسمبلی کی، میرے مینڈیٹ کی، میرے الیکشن کی اور میرے ووٹرز کی یہ توہین ہے کہ میں قومی چوروں کے ساتھ بیٹھوں، اور وہ قومی چور عوام نے الیکٹ نہیں کیا بلکہ وہ پیسوں کے ذریعے، ضمیر فروشی کے ذریعے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت کو جانا پڑے گا، یہ ان کا مینڈیٹ ہے نہیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ووٹ کے ذریعے وہ لے کر آتے ہیں پارلیمان، یہ پارلیمان اس وقت چوری شدہ ہے، امپورٹڈ طریقے سے چل رہا ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے، ہم سسٹم کے اندر موجود ہیں، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم تو اس وقت اپنے استعفے دے چکے ہیں، مجھے اپنے اوپر فخر ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ آخری دن تک کھڑی رہی ہوں اور کھڑی رہوں گی، کیونکہ مجھے میرا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو بلے کے نشان پہ ملا تھا، وہ میرے عوام کی امانت ہے، اور میرے عوام نے نہ میں ضمیر فروشی کر سکتی ہوں، نہ میں لوٹاکریسی کر سکتی ہوں، نہ میں اس قوم سے غداری کر سکتی ہوں۔ غداری کرنے والے انشاءاللہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ آپ کے بقول جو قومی اسمبلی میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور سینٹ میں بھی آپ کی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ استعفے دے رہے ہیں اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو دیکھیں کیٹیگوریکلی آنسر اگر آپ نے سننا ہے، سینٹ کے اندر جو ہے ہم اپنی عدد اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا سینٹ میں یہ پورے اکائیوں کی علامت ہوتا ہے، وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اس کے اندر بھی کوشش کی تھی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ بیلٹ جو سیکرٹ بیلٹ تھا اس کے اندر جو ہے کس طریقے سے نوٹوں کے بیگ چلائے گئے تھے، ہم نے تو بھرپور کوشش کی تھی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں نے ضمیر فروشی کی، لیکن وہ ہم اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ قومی اسمبلی کے اندر ہمارا 1,70,00,000 ووٹ تھا، ہم نے وہ ووٹ لیا ہے، جس کے 1600 ارب کے اثاثے ایک اکاؤنٹ کے اندر مقصود چپڑاسی کے ذریعے، دہی بلے والے کے ذریعے، پکوڑے والے کے ذریعے وہ جواب دینے کا پابند نہ ہو، اور کورٹ اس کے پیچھے وہ بیل کے اوپر ایک قومی مجرم جو ہے وہ ضمانت کے اوپر بیٹھا ہو اور وہ اس کو زبردستی اوت لے رہا ہو، تو یہ تو ہمارے ووٹ کی توہین ہے کہ میں اس پارلیمان کے اندر بیٹھوں، ہم نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ جہاں تک کے پی کے کی بات ہے، کے پی کے میں تو وہ بلڈوز ہو گئے جنہوں نے حکومت چرانے کی کوشش کی، پنجاب میں ابھی میدان لگے گا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جہاں پہ ہم نے عوام کی عدالت حکومت کرنے کا، کرسی کے اوپر بیٹھنے کا حق اسی کو ہے جو عوام کی طاقت کے ذریعے آئے، تو جہاں پہ ہم عوام کی طاقت کے ذریعے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جہاں سے وہ زبردستی جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے سازش کر کے ذریعے ان قومی چوروں کو دیا گیا تھا، وہیں ہمارے ووٹ کی توہین ہے، اس پاکستان کی بھی توہین ہے، 22 کروڑ عوام کی بھی توہین ہے۔ دیکھیں اس کا حق سمپل ہے کہ عوام کی عدالت میں جائیں، جو کلین میجارٹی لے کر آئے وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس نے ضمیر فروشی کی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اس کرسی پہ بیٹھنے کی قابل نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو الزامات ہیں، ابھی تک ثابت نہیں ہوا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب اب پشاور رات بڑا جلسہ کیا انہوں نے، اب کراچی جا رہے ہیں، پھر لاہور آئیں گے، پھر دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے، یہ ایک آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اور کیا الیکشن کے کوئی آپ ایک مقررہ مدت میں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرا دیں گے، تو پھر اس طرح عوام کو سڑکوں پر لانے کا کیا جواز ہے؟ آپ انتظار نہیں کر سکتے اکتوبر تک؟ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کال دیتے ہیں اور لوگ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں نے فیملیز کو دیکھا ہے، میں نے ٹائرڈ افسران کو دیکھا ہے، میں نے بیگمات کو دیکھا ہے، میں نے ینگسٹرز کو دیکھا ہے جو ان جلسوں کے اندر خود ہی آتے ہیں۔ ہم کتنے ورکرز کو جو ہے بسوں کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ یہ کوئی پی ایم ایل این کی حکومت تو نہیں ہے کہ اس کو آپ بریانیوں کے اوپر جو ہے اور پٹواریوں کو لے کر آئیں، یہ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام نکلتی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ قوم یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ یا تو آپ اس قوم کے خلاف کھڑے ہوں یا آپ اس ملک کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اپنی قومی سالمیت کا سودا کر لیں، ساورینٹی کا سودا کر لیں، اور آپ بیرونی طاقتوں کے اہلکار کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر آپ قومی غرض کا سودا نہیں کریں گے اور جو عوام کی عدالت لگے گی اس میں جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوگا۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، دیکھیں جی آئینی ادارہ ہے، 3 مہینے کا ان کا مینڈیٹ ہے، جب ان کے پاس جب ان کو نہ الیکشن کرانا انہوں نے 3 مہینے کے اندر کرانا ہے۔
اکتوبر میں میدان لگے, ابھی میدان لگے, جب بھی میدان لگے. پی ایم ایل این پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے. یہ سازش کر کے تو کرسی کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں, پر ووٹ کی پرچی کے ذریعے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ہم نکلیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے, عوام سے اپنی رائے دیں گے, اور عوام میں یہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے کہ قومی چوروں کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں بیٹھنا, اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کو واپس لے کر آئیں گے. آخری سوال آپ کا, جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 30 دن میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ طویل ایک جدوجہد ہے, طویل ایک مقدمہ ہے, کئی سال سے چل رہا ہے, جس کا مقدمہ نہیں ہو رہا. کئی دفعہ آپ نے اسٹے لے لیا, تاخیری حربے جو بھی ہوئے. اب اگر الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ آتا ہے جو آپ کے خلاف ہوگا, تو تب بھی آپ اس کو ایک عالمی سازش کا نام دیں گے, یا یہ کہ آپ وہاں کچھ جو آپ پر الزامات تھے ان کے دفاع میں آپ کچھ پیش نہیں کر سکے, اور وہ جو مقدمہ کرنے والا ہے وہ آپ کا اپنا پرانا رکن ہے, تحریک انصاف کا بانی رکن ہے, خان صاحب کا ذاتی دوست تھا؟ اچھا, ایک تو بانی رکن اگر روک بن جائے, اگر بانی رکن جو ہے وہ خود پیسوں کا شکار ہو جائے اور اس کو وہ مقام نہ ملے, اس میں اتنی طاقتیں نہ ہو, قوتیں نہ ہو کہ وہ کسی تحریک کے ساتھ کام کر سکے, اور جب نئے لوگ آئیں اور وہ پارٹی کے اندر اچھا کام کرنا شروع کریں تو آپ سازش کر کے باہر کسی اور کے مورے بن جائیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شخص پی ایم ایل این کا, پی ڈی ایم کا ماؤتھ پیس ہے. تو میں تو الیکشن کمیشن کے اور اس کے کورٹ کے فیصلے کو سو بسم اللہ ویلکم کہتی ہوں. 30 دن کی گیا, 3 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر لے, لیکن پھر ساتھ میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے تو 40,000 سے زیادہ اکاؤنٹ ہے وہ آڈیٹڈ ہے. ہم تو گئے ہیں اور ہم نے اپنے سارے تمام آڈیٹڈ اکاؤنٹ دیے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جس کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. تو میرا تو سائملٹینیسلی کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بھی گیا, اور تمام پاکستان میں 14-15 جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی تمام کیسز کو کھلنا چاہیے, ان کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ 85 کروڑ سے زیادہ میڈیا والوں کے جو ہے نواز شریف نے پلے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر خرچ کی گئی ہیں. آپ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. اور بیرونی طاقتوں کے جو پیسے تھے انہوں نے تو کبھی فنڈ ریزنگ کی نہیں ہے. کوئی ایک مجھے ان کا سرا بتا دے, کوئی ایک اکاؤنٹ بتا دے. منی ٹریل تو آج تک مقصود چپڑاسی کی نہیں دے سکے, پاپڑ والے کی نہیں دے سکے, تو یہ خاک دیں گے اپنی پارٹیاں تھوڑی ہیں. منی لانڈرنگ تو انہوں نے کی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت. سوال یہ ہے کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب 4 سال پہلے بھی ملزم تھے, آج بھی ملزم ہی ہیں. پی ٹی آئی ان کو مجرم ثابت کروانے میں ناکام رہی ہے. خیر, بریک کے بعد سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, مزید بات کرتے ہیں کہ جو کیبنٹ کی تشکیل ہے اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ میں, سعید غنی صاحب. بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے وقت کا. سعید صاحب, ہم آئیں گے جو اس وقت حکومتی معاملات ہیں اور حکومت کے جو تعلقات کار ہیں اس پہ, لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی جو سامنے آئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے. زرداری صاحب نے کل ایک انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے یہ 3 سال سے وہ اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور بڑی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں اب یہ حکومت بدلی ہے. آفیشیلی پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کی اس بریفنگ پہ کیا رد عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ بہت امپورٹنٹ تھی, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عمران خان نے یہ خط والا ڈرامہ رچایا تھا تو اس وقت فوراً ہی بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس بات کی وضاحت ان لوگوں کی طرف سے ضرور آنی چاہیے, اداروں کی طرف سے آنی چاہیے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے. حالانکہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آیا تھا, وہ حکومت کی طرف سے آیا تھا, اور اس اعلامیہ میں کہیں بھی سازش کا ذکر نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ اتنا سنگین ایلیگیشن ہے کہ آپ اس ملک کی ان جماعتوں پر جنہوں نے 70% ووٹ 2018 کے انتخاب میں لیا ہے, ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے خلاف, اس ملک کی حکومت کے خلاف امریکہ کی ایما پر کوئی سازش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی محب وطن شخص کے متعلق ایسی بات کرنا انتہائی خطرناک اور نامناسب تھی, اور یہ پریس کانفرنس تاخیر سے ضرور ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھی کہ وہ تمام سوالات جو عمران خان لوگوں کو جن پر گمراہ کر رہے تھے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کے سامنے بالکل واضح کر کے رکھ دیے ہیں. اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو خط کا جو ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی سازش نہیں ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا حکومت کے خلاف. اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے جس پر انہوں نے کوئی انکار کیا ہو, جس سے ان سے ناراض ہوئے ہوں,
اس بات کی بھی انہوں نے تصدیق کر دی جو بلاول صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کسی قسم کا انعام عمران کو نہیں دیں گے جو وہ مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جان چھڑا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیریٹو عمران خان بہت خطرناک نیریٹو اس ملک کے اندر بلڈ کر رہے تھے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے, اس ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لوگوں کو گلیوں میں سڑکوں میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے, اس پہ بہت زیادہ جو ہے فرق پڑے گا. سعید غنی صاحب, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو نیریٹو تھا عمران خان صاحب کا وہ کمزور پڑ گیا, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد اب میرا خیال ہے الیکشن جلدی کرا دینے چاہیے تاکہ عوام میں وہ جب جائیں تو ان کا کمزور نیریٹو کے ساتھ جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, تاکہ مزید یہ تحریک سڑکوں پر جو قوت کا اظہار ہے اس سے جو حالات خراب ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں. ارشاد صاحب, ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انتخابات جلدی نہیں ہونے چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشن تھا وہ تو غالباً 8 مارچ کو جمع ہوا تھا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جب 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ لے کر نکلے تھے, انہوں نے ہر شہر میں یہ مطالبہ کیا تھا عمران خان سے کھڑے ہو کر کہ آپ فوری طور پر نئے انتخابات کرائیں, استعفے دیں اور اسمبلی ڈیزالو کریں اور ہمارا مقابلہ کریں. اچھا, اس سے پہلے بھی بہت سارے یہ مطالبات ہوتے رہے, لیکن عمران خان ان باتوں کو نہیں مانتا تھا. ان کے لوگ کہتے تھے کہ 2023 تک ہم رہیں گے اور 23 میں پھر ہم جب آئیں گے تو 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور 2028 تک ہم رہیں گے. یہ وہ باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن جب عمران خان نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تو اس وقت ایشو یہ نہیں تھا کہ انتخابات ہم نہیں چاہتے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کرتے ہوئے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو وائلیٹ کیا اور غلط طریقے سے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کے پاس نہیں تھا. اچھا, پھر اس کے بعد میں آج وہ فواد چودھری کا بھی سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن کرا رہا ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہو سکتی, یہ غلط کہہ رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہے, وہ وکیل بھی ہیں, کچھ دنوں کے لیے وزیر قانون بھی رہے. 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کا پروویژنل جو رزلٹ تھا وہ اناؤنس ہوا تھا, اور کانسٹیٹیوشن میں ہمارے یہ لکھا ہے کہ جب بھی نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے لیے حلقہ بندی ہونا ضروری ہے. اس وقت آئین میں ترمیم کر کے ون ٹائم ایک ایگزیمشن دی گئی تھی کہ پروویژنل رزلٹ کے اوپر الیکشن کمیشن حلقہ بندی کروا کے 2018 کی الیکشن کروا دے. تو جب وہ سینسس باقاعدہ نوٹیفائی ہوا تو آئین کے تحت دوبارہ جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے, اور یہی موقف سپریم کورٹ کے سامنے چیف الیکشن کمیشنر نے رکھا تھا اور انہوں نے 4 مہینے کا وقت مانگا. اب اگر 4 مہینے وہ ہیں, 3 مہینے الیکشن کے لیے, تو کم از کم 7 مہینے تک الیکشن کمیشن کے بقول میں انتخابات آئینی طور پر جو ہے وہ نہیں کروا سکتے ہیں. باقی اگر تو دوبارہ آئین کے اندر کوئی ترمیم کر دی جائے, کوئی پروویژن دے دیے جائے, کوئی ایگزیمشن دے دی جائے, کوئی راستہ نکال لیا جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں اگر ملک میں چلنا ہے, نظام چلانا ہے, تو کم از کم اپنے آئین کو فالو کرنا ہے. اچھا, آج سعید غنی صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں سیاسی بے یقینی سے متعلق بھی سوال ہوا اور انہوں نے بڑا اچھا بریف کیا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے یا ملک میں بے یقینی صورتحال ہے اس کا کیا تعلق ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں لیکن کابینہ کی تشکیل میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس اتحاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس بے یقینی کو بھی ختم کرنا ہے, اور اگر اس طرح یہ تاخیر ہوتی رہی تو یہ بے یقینی کیسے ختم ہوگی, یہ تو بڑھے گی پھر. دیکھیں, ایک تو میں یہ کر دوں کہ مجھے کم از کم اس وقت تو میں کراچی بیٹھا ہوں لیکن مجھے اس وقت کوئی ڈیڈ لاک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی اس ماحول میں جماعتیں آ گئی ہوں کہ جی اس میں کوئی اتفاق نہیں ہو رہا ہو. پیپلز پارٹی کے اندر 2 آرا ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں لیکن کیبنٹ کا حصہ نہ بنیں, سپورٹ کریں اور ملک کو کرائسس سے نکالنے میں مدد کریں. ایک آرا یہ ہے جو یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے. تو ظاہر ہے پارٹی ہے, جب مختلف آرا ہوتی ہیں تو اس پہ پھر بحث بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یا ہم اس کو آگے نہیں بلانا چاہتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں, اس اتحاد کا حصہ ہیں, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے ساتھ مل کر ملک کو بحران سے نکالنا ہے اور ایک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جانا ہے جس کے لیے ہمیں کچھ ریفارمز کرنے ہیں. تو مجھے کوئی اس میں وہ پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 آدھ دن کے اندر کیبنٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. سعید غنی صاحب, یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے سے پہلے جب ہم اپوزیشن رہنماؤں, جو اس وقت کی اپوزیشن تھی, اس رہنماؤں پوچھتے تھے, مسلم لیگ نون کے لیڈر ہو گئے, پیپلز پارٹی کے ہو گئے, جے یو آئی کے ہو گئے, تو وہ کہتے کہ جی ہم نے سارا فارمولہ طے کر لیا ہے, سب کچھ طے ہے, جو ہی ہم اقتدار سنبھالیں گے کیبنٹ تشکیل پائے گی
اور پھر ہم کام شروع کر دیں گے اصلاحات کا، اور اصلاحات کے بعد الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن یہ 4-5 دن میں معلوم ہوا کہ ابھی سیاسی جماعتیں یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں کہ ہم اس اتحاد کا حصہ ہو تو ایک کیبنٹ کا حصہ بنیں یا نہیں بنیں۔ جس گروپ کا یا جس حصے کا پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم حصہ نہ بنیں، اس کی وجہ کیا وہ ماضی کے تجربات ہیں جو پنجاب میں اور مرکز میں آپ کو ہوئے، کوئی ایسی بے اعتمادی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، بے اعتمادی تو نہیں ہے، لیکن جو پہلا آپ کا حصہ تھا سوال کا، اس میں دیکھیں ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ملک میں آئین کے مطابق جب نو کانفیڈنس کا موشن موو ہوا ہے تو ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، اور ہر عہدیدار جو مختلف عہدوں پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ اسپیکر ہو یا صدر پاکستان ہو، وہ آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں ڈپٹی اسپیکر ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر پاکستان ہوں، ان تمام لوگوں نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی اور اس آئینی عمل میں رکاوٹیں ڈالی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو سپریم کورٹ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ججز نے ان فیصلوں کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا، یہ جب ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک پروسیس تھا جس کو ہم بڑا سموتھ دیکھ رہے تھے کہ ہو جائے گا، اس میں کچھ مسائل آئے، تاخیر ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے جس انداز میں استعفے منظور کیے ہیں اس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اور وہ اپنے آفس کو مس یوز کر رہے ہیں، اور خود ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے آیا ہوا ہے آلریڈی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اخلاقی طور پر انہیں کام کرنا چاہیے۔ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو دوسری رائے ہے اس کی کیا وجہ ہے، دیکھیں ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے، اور ہر شخص کے پاس اپنی رائے کے حق میں دلائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ چونکہ الیکشن ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید جلد ہو جائیں گے اگلے 6-7-8 مہینوں میں، تو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اگلے انتخابات میں، بجائے اس کے کہ ہم 6-7-8 مہینے حکومت میں رہ کر، ظاہر ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے وہ اس طرح سے فیلڈ میں نہیں جا سکیں گے، ان کے اوپر اور ذمہ داریاں ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر پارٹی کی قیادت یہ فیصلہ کر دی اور کسی ایک نقطے پر تو یقیناً اتفاق ہونا ہے کہ یہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم حکومت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے 3 آئینی عہدے مانگ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک چیئرمین سینٹ کی بات ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ الیکشن جیت گئے تھے، اور ان کے 7 ووٹ غلط طریقے سے مسترد کر کے ان کو روکا گیا اور سنجرانی صاحب کو بنا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے وہ تو ہمارا کلیم ہے کہ ہمیں وہاں ملنا چاہیے۔ اسپیکرشپ کے لیے بھی میں چونکہ کراچی میں ہوں، لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں کہ غالباً اتفاق ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اسپیکر ہوگا۔ جہاں تک صدر پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ بات کہاں تک پہنچی، لیکن میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اس لیے زیادہ مجھے مناسب لگتے ہیں کہ انہوں نے جب 5 برس پہلے وقت گزارا تو ان کے دور میں بہت بڑے ریفارمز ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی ہوئے ہیں، NFC بھی ہوا، باوجود اس کے کہ مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں تھیں۔ تو ان کے اندر کم از کم چیزوں کو آگے بڑھانے اور اپنے اختیارات جو ہے وہ لوگوں کو منتقل کرنے کا ایک اچھا تجربہ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ بہت شکریہ لودھی صاحب آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب، آج بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی DG ISPR کی، یقینی طور پہ آپ نے بھی سنی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک مہم چلائی جا رہی تھی اور ایک باضابطہ طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ DG ISPR کا یہ کہنا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ سارا پروپیگنڈا اس سٹیٹمنٹ کے بعد دم توڑ گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا، کیونکہ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو فارن آفس کا میمو ہے جس کے اوپر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی سب کچھ، اس کے مندرجات کیا ہیں، وہ صرف 3 ہیں، اور میرے خیال اس پر سب کو اتفاق ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ کہ آپ کی لینگویج ان ڈپلومیٹک تھی، آپ نے ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی ہے، اور اس کے لیے ہم ڈیمارچ کریں گے جو ہے۔ لیکن جو یہ سازش والی بات ہے، یہ میمو میں تو کوئی نہیں لکھ کے دیتا نا، یہ تو جس کو پرائما فیسی ایویڈنس کہتے ہیں، یا جو کچھ ایسی چیزیں جو وقت کے پوائنٹ آف ویو سے یا جگہوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں، اس کے لیے تو جب تک کوئی انکوائری کمیشن نہیں ہوتا، جب تک کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا،
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بیانیہ فیل ہو گیا یا دفن ہو گیا یا رہ گیا. وہ بیانیہ اپنی جگہ قائم ہے جب تک اس پر ہو نہیں جاتی تھی. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اور یہ جو میمو تھا اس کے ٹائمنگز آپس میں ملتے جلتے ہیں؟ کیا جو یہاں کے مغربی مختلف ایمبیسیوں کے لوگ، ایمبیسڈرز اور ان کے نمائندے بار بار مل رہے تھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو، کیا وہ انہی دنوں میں مل رہے تھے؟ اور کیا یہاں سے کچھ لوگ امریکہ گئے اور کچھ لوگوں سے ملے؟ تو وہ ایک مفصل بات ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ان کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست کی ہے. جی لودھی صاحب، یہ جو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی یہاں سیاسی کشمکش ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہو تو خام خواہ فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا سارائیاں جنم لیتی ہیں، افواہیں جنم لیتی ہیں، سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ ہمارے سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی قوتیں ہیں جو صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں کا ملغوبہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں غلطی ہماری اندرونی ہے. اور اس میں یہ صرف سیاسی جماعتوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطی ہے کہ ہماری تاریخ میں ان کی انوالومنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ اچھی طرح سب کو معلوم ہے. ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ میں کرنا چاہوں گا. نہیں، وہ تو DGISPR نے بھی یہی کہا کہ ایک ماضی ہے، ماضی میں ہوتی رہی ہیں. تو اب یہ آپ کو تھوڑا لوگوں کو اعتبار آنے میں تھوڑا وقت لگے گا. وہ ہوتا ہے نا جب بار بار آپ ایک چیز ہو رہی ہو تو وہ سمجھتے ہیں اب بھی ہو رہی ہے. اب ایک ارادہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم نہیں، اس میں ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، نان پولیٹیکل رہیں گے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ، اور بلکہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ہم مدد کریں نان پولیٹیکل رہنے میں. تو ایک تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی سے یہ استدعا کی ہے جی ہمیں ہم نہ کھینچیں پالیٹکس میں، اور سارے میڈیا کو بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں اس میں ملوث نہ کریں. تو یہ جو ابھی تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں کچھ تو انٹرنل فشر پیدا ہوا، کچھ لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی، کیونکہ جب عادات ہماری ایسی تھی کہ ہم سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اور ہر سائڈ چاہ رہی تھی، اس میں کوئی بلا مستثنا میں کہوں گا. تو اب جب وہ ہاتھ کہیں نہیں رکھا جا رہا تھا تو وہ بے چینی پیدا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک خلفشار پیدا، اس کو دشمن نے ملٹی پلائی کیا، اس کو گہرا کیا. یہ وہ بات کر رہے تھے کہ یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن عوام اور افواج کو سامنے رکھنے کے لیے جو وہ دشمن کی سازش ہے. تو وہ جیسے میں کہہ رہا تھا یہ ملا جلا معاملہ ہے، یہ مکسڈ اپ سارا بات ہے. یہ جنرل صاحب آج ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ حکومت تحت ہے فوج، اور جو فوج کا تحفظ ہے یقینی طور پہ فوج کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس میں وزیراعظم کا بھی کردار بنتا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے ملک میں لا آف لینڈ ہے، یہ جو بالخصوص جو سائبر کرائمز ہیں اور اس طرح کی جو مہم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے یہ قوانین اتنے کافی ہیں کہ ہم آئندہ ایسی مہم سے اجتناب کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، قوانین کے علاوہ آپ کو استعداد کی ضرورت ہے، اور ٹیکنیکل استعداد کی ضرورت ہے کہ آپ پتہ تو لگا سکیں نا فوری طور پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فیک ویڈیو آتی ہے یا فیک آڈیو آتی ہے، تو آپ کے پاس ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو ود ان سیکنڈز ان ریئل ٹائم آپ کو بتائے کہ یہ فیک ہے کہ نہیں ہے. کہ دیکھیں جس قسم کا تھریٹ ہوتا ہے، جس قسم کا حملہ ہوتا ہے، آپ کو جواب اسی ایریا میں دینا پڑتا ہے. آپ ایک سوشل میڈیا کا جواب ڈنڈے سے نہیں دے سکتے. تو جو قوانین ہے وہ اپنی جگہ ہے. میرا خیال ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، اور جو اب میرے تو خیال میں ابھی تک تو کسی کی پوری ذمہ داری بھی نہیں ہے. FIA بھی تب ایکٹ کرتا ہے جب اس کو کوئی جا کے شکایت لگاتا ہے. ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو ہر وقت الرٹ رہے اور ہر وقت سکین کرتی رہے کہ یہ فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ فیک ہے، فوری طور پہ اس کا جواب آئے، فیک کی اس کے اوپر سٹیمپ لگے. اینڈ دس شوڈ ہیپن ان سیکنڈز اور منٹس. اور یہ دنیا میں یہ استعداد ہے لوگوں کے پاس. تو میرا خیال اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں، ورنہ اس قسم کی جو جھوٹ کی آندھی ہے اس کو آپ ڈنڈوں سے نہیں روک سکتے، اس کو آپ ٹینکوں اور توپوں سے نہیں روک سکتے. اچھا نعیم خالد صاحب، یہ فرمائیں کہ آج DGISPR نے کہا، پہلے بھی یہ بات آتی رہی ہے کہ امریکہ نے اڈے نہ مانگے، نہ ہم نے کوئی ہمیں ضرورت پڑی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی، لیکن اگر ہم سے بات ہوتی تو ہم بھی وہی کچھ کہتے جو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کہا.
تو یہ پھر بات کہاں سے چل پڑی اڈے دینے کے لیے؟ جی یہ تو بڑی ہاں جی بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ سے میں نے ابھی تک قرضہ نہیں مانگا اور میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اگر آپ سے اتنے پیسے مانگوں تو آپ کہیں جی میں نہیں دوں گا, اور پھر بعد میں شور مچا دوں میں نے تو مانگا ہی نہیں تھا. اچھا دیکھیں جملہ دیکھیں, وہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا, انٹرویو میں اس نے یہ پوچھا کہ اگر آپ سے سی آئی اے انڈے, ایگزیکٹ اس کے الفاظ, اس کا ترجمہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, کہ اگر آپ سے سی آئی اے اڈے مانگے تو کیا آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, اور شور مچ گیا تو ہم نے مانگے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں جو میں نے بات کی, اگر اس میں ذرا بھی سکم ہے تو آپ لے کر آئے, اور ہمارے میڈیا نے اس کو ایسے ٹوسٹ دی کہ جی اڈے تو مانگے ہی نہیں تھے اور ایبسلیوٹلی ناٹ بلا وجہ کہہ دیا. ارے بھائی سوال تو سن لو, سوال یہی تھا کہ اگر آپ سے اڈے مانگے جائیں تو آپ کیا کہیں گے. تو میرا خیال آئی ایس پی آر نے بات کو کلیئر کر دیا. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک اخبار نویس کا ایک سوال ہے, ایک تو سوال کا وہ سوال کر رہا ہے, اس کا جواب. لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی مل رہی ہے. تو دیکھیں نا بات یہ کہ یہ جو بڑے, اور آپ تو بہت ہی منجے ہوئے اور ذہین لوگوں میں سے ہے, آپ یہ بتائیں کہ جس بندے نے کوئی کام کرنا ہو پہلے اس کے لیے وہ جگہ ہموار کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ کیا جواب ملنے والا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اخبار نویس ہوا میں سوال کر رہا تھا؟ ارے بھائی وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ہمارے بعد میں گورنمنٹ کرے گی تو پھر کیا ہوگا. وہ بر وقت جواب تھا, صحیح تھا, البتہ اس کی لینگویج پر میں بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہوں. اس کو بڑے طریقوں سے کہا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ ایک بڑا اچھا جواب یہ ہو سکتا تھا, جب مانگیں گے تو دیکھیں گے. نہیں اس میں تو جل صاحب ایک جواز تو یہ بھی دیا جاتا ہے, نواز شریف صاحب کی وہ ایگزامپل کوٹ کی جاتی ہے, یمن کا معاملہ آیا تو وہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئے. جی وہ بڑا اچھا یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انداز کا مسئلہ تھا, وہ انداز جو ہے وہ باقی یہ جو ہے یہ جو اس کو ٹوسٹ دی جا رہی ہے نا کہ جی وہ تو مانگے ہی نہیں تھے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ارے بھائی وہ چیک کر رہے تھے, آپ کا پانی چیک کر رہے تھے کہ کتنا ہے آپ کے گھٹنوں میں, تو وہ آپ نے بتا دیا کہ ہمارے گھٹنے قائم ہیں, اور ٹھیک ہے, اس کی سزا اگر وہ سمجھتے ہیں مل رہی ہے تو خیر ہے. ویسے یہ بتائیں کہ کیا ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا؟ جی دیکھیں ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, اور قوموں کی زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کی اور ہماری زندگی کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں, دنیا کا خوف ہے. جی تو یہ تو پھر آپ کے ایمان کی بات. ٹھیک, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خان صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تاخیر جو ہو رہی ہے کابینہ کی تشکیل میں, بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی اعتماد کا فقدان بھی نہیں ہے, چیزیں طے ہو رہی ہیں, لیکن یہ جتنا وقت بڑھے گا کوئی نہ کوئی بات تو ایسے نکل آئے گی کہ بد اعتمادی کی فضا. نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا. دیکھیں اتنا بڑا ایک اتحاد ہے اور اتنی زیادہ پارٹیاں ہیں اس میں, اب ضروری نہیں ہے کہ تاخیر کی وجہ یہ ہو کہ باپ پارٹی کو شک ہو وزیر اعظم پر, یا وزیر اعظم نہ چاہتے ہوں اس کو شامل کرنا. باپ پارٹی کے اندر بھی تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کون سا ممبر وزیر بنے گا, کون سا نہیں بنے گا. یہ بھی تو ہے نا, جس طرح سعید غنی صاحب بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے اندر دو آرا چل رہی ہیں. ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے حکومت کا, کیونکہ ہم پھر الیکشن میں اگر جائیں گے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا ہمارے وزراء کے پاس, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایک بوجھ لے کے جائیں گے حکمرانی کا. وہ 3 مہینے کی ہو, 6 مہینے کی ہو, سال کی ہو, 1.5 سال کی ہو, تو وہ جواب دہ تو ہوں گے. تو یہ ایک وجہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی پہلے فارمولہ طے نہیں ہوا کہ کس جماعت کو کتنی وزارتیں, کون سی وزارتیں, کتنی تو خیر طے ہوا ہوگا کہ جی ایم کو مثلا 2 دیں گے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی فلاں وزارت جو وہ مانگ رہے ہیں, ایک بڑی پارٹی جس نے جواب دہ ہونا ہے, کیونکہ یہاں جواب دہ پارٹی نہیں ہوتی, جواب دہ لیڈرشپ ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی. لوگ یہ نہیں کہتے کہ پنجاب میں اگر مہنگائی ہے تو اس کا ذمہ دار بزدار صاحب ہیں, عمران خان ہے, بجلی نہیں آ رہی تو عمران خان ہے, فلاں کام نہیں ہو رہا تو عمران خان ہے. تو اب ہر چیز کا جواب دہ میاں شہباز شریف ہوگا. تو انہوں نے بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم نے چوندی جس کو کہتے ہیں, اگر اہم وزارتیں اپنی اتحادیوں کو دے دیں اور ان کی نان پرفارمنس یا ان کے جو اپنے مسائل ہوں گے ان کا ہمارے گلے پڑ گیا, تو پھر ہمیں فائدہ اقتدار میں آنے کا کیا ہوا. تو یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سارا کچھ طے کر بھی لیتے ہیں نا, تو پھر بھی آپ نے بیٹھ کے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 مطلب
ला मिनिस्ट्री से, दूसरे जो हैं उनसे, अब एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। खान साहब की जो वज़ारत थी, या पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो पहले दिन को वज़ारत कैबिनेट नहीं बन बिल्कुल जाती ऐसे है, इरशाद से बिल्कुल दो ऐसे चार दिन है, हो जाते हैं, लेकिन हम जो हैं ज़्यादा हमें इसलिए देखें वजारत कैबिनेट अभी तक बने या ना बने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन हैं। सुबह वो आज कोई 7 बजे पहुंच चुके थे मेट्रो स्टेशन पे, इस्लामाबाद की मेट्रो जिसने पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट तक चलना था। प्रोजेक्ट मुकम्मल था, खान साहब ने जहमत नहीं की कि उसको इफ्तिताह करने का वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि नून लीग का प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। लेकिन वो सुबह 7 बजे वहाँ पे मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने चेयर कर दी, तो आप उनकी ज़रा एफिशिएंसी नहीं, ये तो जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो वहाँ वह रह जाएंगे, वो उनको लग पता जाएगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करना कितना मुश्किल है। जी ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।